subscribe my YouTube channel. शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। अल्लामा इकबाल का ये जो शेर है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इजहार मोहब्बत प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया गया, उसकी तर्जुमानी के लिए ये बात उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कही। कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताहा कहा, जब यासीन कहा, जब मुदस्सिर कहा, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम की तरफ से हौज़े कौसर का इनाम दिया गया, जब आपको इमामुल अंबिया का लक़ब अता हुआ, जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, जब अल्लाह ने कहा कि आपको अपने तमाम नबियों का सरदार बनाकर भेजा है, जब अल्लाह करीम की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए इंसानों का नबी बनाया गया, और जब सिर्फ इंसानों का ही नहीं, फरमाया अल्लाह ने अपना नायब बनाया कि अब कायनात में आपके बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा, अब आप तमाम इंसानों के मौला हैं, अब आप पूरी दुनिया में तमाम जहानों में जितने इंसान, चरिंदे, परिंदे, जो मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई, उनके लिए जब रसूलुल्लाह को रहमत बना के भेजा, उन तमाम बातों को मद्देनज़र अल्लामा इकबाल ने दो लफ्ज़ों में कहा कि अगर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे, अगर तू मेरे रसूल के साथ वफादारी करता है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से तू प्यार करता है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करता है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहना मानता है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आका तस्लीम करता है, अगर तू मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर बोलता है, अगर रसूलुल्लाह के तरीके से आंखें उठाता है, रसूलुल्लाह के तरीके से तेरे हाथ पैर काम करते, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तेरा हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कुरान पाक ने कहा कि अगर तुम ये कहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें अल्लाह की इताअत अच्छी लगती है, तो तुम ये कहो कि हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि हम अल्लाह का कहना मानेंगे, तो पहले तुम ये कहो कि हम रसूलुल्लाह का कहना मानेंगे। कुरान ने जब इन बातों का ऐलान किया तो अल्लामा ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यानी अल्लाह की तरफ से बंदे को कहा जा रहा है कि अगर तू रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा, कौन तेरा है? अल्लाह फरमाते हैं कि हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस कलम से हम दुनिया की किस्मत लिखते हैं, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता वो कलम उसको अता कर देते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। 1400 साल की तारीख गवाह है इस्लाम की। अम्मार बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा में चौराहे पर एक दरख्त से बांधा हुआ है। अबू जहल ने, उतबा ने, वलीद ने, और मार रहे हैं अम्मार को। क्यों मार रहे हैं? कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत छोड़ दो।
آج بہت سارے لوگوں کو ہم سے اس بات کی ناراضگی نہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس بات کی ناراضگی نہیں کہ مسجد کیوں بناتے ہیں، اس بات کی ناراضگی نہیں کہ لب و لہجہ کیسا ہے، اس بات کی ناراضگی ہے کہ تم محمد رسول اللہ کا دستور ماننے کی بات کیوں کرتے ہو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ رکھا ہے، مار رہے ہیں، اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا، بدماش جو ہے مکے کا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک بھی ہے، بلال اس کے غلام ہے۔ ابو جہل نے امیہ کو دیکھا تو آواز ماری، کہنے لگا اپنے غلام بلال کو بلاؤ، یہ بڑا طاقتور ہے، اس کو بولو کہ یہ عمار کی پٹائی کرے، ہم مارتے مارتے تھک گئے، یہ محمد رسول اللہ کا نام لینے سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اب سیدنا بلال کو کہا امیہ نے کہ بلال اس کو مارو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، عبداللہ بن جدان کو، امیہ کو خود نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہو چکے ہیں، عمار کو پتا ہے جو مار کھا رہا ہے کہ بلال مسلمان ہے۔ اب سنیے مسلمانی کہتے کس کو ہے، اسلام ہے کیا، بلال نے وہاں سکھایا ہے۔ کئی لوگ جا کے غیر مسلموں میں غیر مسلم بننا چاہتے ہیں نا، العزت للہ ورسولہ والمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ عزت تو ہم نے دینی ہے، رسول اللہ کے صدقے عطا ہونی ہے، ان کے لیے، مومنوں کے لیے، اور جن میں تم تلاش کرتے ہو نام بدل کے اپنا، وہاں عزت نہیں ملے۔ بلال کو کہا امیہ نے بلال مارو یاسر کو۔ سیدنا بلال کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ مسلمان ہیں، یاسر کو پتہ ہے کیونکہ دونوں چھپ کے رسول اللہ کو جب ملنے جاتے ہیں وہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب جب بلال نے درہ اٹھانے کے لیے جھکے، درہ گرا ہوا ہے عمار بن یاسر کے قدموں میں، تو عمار نے آہستہ سے کان میں کہا بلال اور مجھے مار دینا 2-4 درے، اگر تو نہیں مارے گا نا تو یہ تجھے بھی ماریں گے پکڑ۔ اب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں مجھے بلال کی چال ڈھال نے، ان کے لب و لہجے نے، ان کی آنکھوں کے انداز نے، جیسے ہم نہیں، آج کل لوگ بدماشی کے لیے دوسرے کا لب و لہجہ نہیں سمجھ لیتے۔ بلال کہتے ہیں، عمار کہتے ہیں کہ مجھے بلال کے لب و لہجے سے، انداز سے یہ اندازہ ہو گیا یہ مجھے مارے گا نہیں، لیکن کہتے ہیں بلال نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کے بڑی تیز تیز گھمانے لگے، اور سامنے ابو جہل کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے، ولید کھڑا ہے، اور حضرت بلال کا مالک امیہ کھڑا ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ عمار کی یہ کھال ادھیڑ دے گا بلال، اور سیدنا بلال کو قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان ہو اس ہستی کے اوپر، کیا بات کہی ہے قیامت تک آنے والے ظالموں کے سامنے، کیا بات کہی ہے دنیا کے حکمرانوں کو بتائے بلال نے کہ ادھر کان کھول کے سن لو اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھ لو کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت لا سکتے ہو، اس سینے میں سے محمد الرسول اللہ کا عشق نہیں نکال سکتے۔ مانتے ہیں ہم دنیا کے پاس طاقتیں ہیں، لیکن جو عشق کی طاقت ہے وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے پاس ہے۔ بلال نے درہ اٹھا کے اتنی تیز گھمایا، ابھی ابو جہل انتظار کر رہا ہے کہ درہ امیہ کے لگے گا، لیکن وہ درہ ہوا میں چلتا ہوا ابو جہل کے منہ پہ مارا اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا، میں بلال اپنے بھائی عمار کے ساتھ ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ یہ ان کے لیے ہے یہ واقعہ، ان مسلمانوں کے لیے بھی اور ان حکمرانوں کے لیے بھی جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہو کہ شاید وقت اور حالات کسی مسلمان کو، اہل ایمان کو ڈرا سکتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے 1400 سال کی۔ عمار کو ابو جہل نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں،
اگر تم یہ کہہ دو نعوذ باللہ کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لے آئیں، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تصور میں بھی نعوذ باللہ اس خیال پہ آ جائیں۔ حبیب بن زید کے دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں پیر کاٹے، بازو کاٹے، رانیں کاٹی، حبیب بن زید کا چھاتی چیر دی گئی، جگر نکال لیا گیا، لیکن فرمایا کچھ مرضی کر لو، تم ظلم کی انتہا تو کر سکتے ہو لیکن کسی مسلمان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتے۔ یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری دنیا میں اسلام اس لیے باقی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے مسلمانوں کے ملک ہیں، نہیں، یہ اسلام اس لیے باقی نہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک کروڑوں کی تعداد میں ہر زبان میں چھپے ہوئے ہیں، اس لیے باقی نہیں۔ یہ اسلام اس لیے باقی نہیں ہے کہ مکہ میں ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ اس لیے اسلام ہمارے پاس باقی نہیں، یہ وجہ نہیں۔ سونے رسول نے کہا تھا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، عبداللہ بن زبیر کو، ابو ہریرہ کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، اپنے صحابہ کو کہا تھا، فرمایا پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا میرے بعد، تمہارے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد جو لوگ دنیا میں آیا کریں گے، فرمایا جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے ابو بکر کی صداقت نہیں دیکھی ہوگی، جنہوں نے عمر فاروق کا عدل نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے عثمان ذوالنورین کی سخاوت نہیں دیکھی ہوگی، جنہوں نے علی مرتضیٰ کی تلوار کی دھار اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوگی، فرمایا جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کو، ابو عبیدہ بن جراح جیسے امین الامت کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے خالد بن ولید کو صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا، فرمایا میرے صحابہ وہ لوگ جو ہمارے بہت بعد دنیا میں آیا کریں گے، جنہوں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا لیکن ان کو میرے سے اتنا پیار ہوگا، اپنے آقا سے اتنا پیار ہوگا، ان کو کالی کملی والے سے اتنا پیار ہوگا، ان کو گنبد خضرا سے اتنا پیار ہوگا کہ وہ میرے نام پر اپنی جان قربان کر دیا۔ اسلام اپنی صداقت کی وجہ سے دنیا میں موجود ہے۔ جو لوگ اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم طاقت میں زیادہ ہیں، نہیں، طاقت صرف اللہ کی ہے اور کم اور زیادتی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سونے رسول میرے اکیلے تھے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ان شرارتی لوگوں کو بھی کم از کم اسلام کی تاریخ تو پڑھو ایک دفعہ۔ صرف 1400 سال چھوٹی سی عمر ہے اسلام کی، کوئی کروڑوں سال پرانا مذہب نہیں ہے، اسلام کی تاریخ تو پڑھو۔ میرے پیارے رسول اکیلے تھے جب مکہ مکرمہ میں توحید کا اعلان کیا۔ آج پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک تو بتاؤ، کسی ملک کا کوئی صوبہ تو بتاؤ، کسی صوبے کا کوئی شہر تو بتاؤ، کوئی ایسی زبان تو بتاؤ، کوئی ایسا رنگ بتاؤ، کوئی ایسی ہوا بتاؤ، کوئی ایسی زمین بتاؤ جہاں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ کیا اس سے بڑی کوئی سچائی کی دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک تنہا انسان جو یتیم پیدا ہوا ہو، ایک تنہا انسان جس کے پاس کوئی حکومت نہ ہو، ایک تنہا انسان جس کو ختم کرنے کے لیے کیسر و کسریٰ نے اپنی افواج اتاری ہو، ایک تنہا انسان جس قبائل اکٹھے ہوئے ہو، ایک تنہا انسان جس کے 313 صحابہ کے مقابلے میں پورے عرب کی فوجیں اکٹھی کر کے لائی گئی ہو، آج اس انسان کی، اس مولا کائنات کی پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ دنیا والے دنیاوی طور پر سزا دے سکتے ہیں، دنیاوی طور پر گولی مار سکتے ہیں، پھانسی دے سکتے ہیں، لیکن جو محمد رسول اللہ ہمیں سکھا گئے وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ، اس کا توڑ نہیں لا سکتی۔ اسلام نے کہا دو لفظی بات، اسلام نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اسلام نے فطرت کی بات کی، فطرت کی، انسان کے مزاج کی بات کی جو اس خون میں چل رہا ہے۔ کسی شوہر سے پوچھو چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کسی اور مذہب کا، اس کو پوچھو تو یہ گوارا کرتا ہے
کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کسی اور کے تعلق ہو، کسی بیوی سے پوچھو وہ گوارا کرتی کہ اس کا آدمی کسی اور عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، کسی باپ سے پوچھو وہ گوارا کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کو اپنا باپ نہ مانے، کسی سے مالک سے پوچھو کہ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اس کا نوکر اس کا وفادار نہ ہو۔ میرے کریم رسول نے سکھایا کہ جب تم دنیا میں وفاداریاں ڈھونڈتے ہو تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بھی وہی ہے جو صرف ایک کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے توحید میں سے ملاوٹ کو ختم کیا۔ لے آؤ اس کا توڑ دنیا میں۔ توحید میں ملاوٹ کس نے ختم کی؟ محمد رسول اللہ۔ سونے رسول کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ ہمارا کوئی آقا ہے، اگر ہمارا کوئی مولا ہے، اگر کوئی ہمارا قائد ہے، اگر کوئی ہمارا رہنما ہے، اگر کوئی ہمارا امام ہے تو اول اور آخر کون ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں وفاداری چاہتے ہیں، سونے رسول نے دین میں وفاداری سکھائی۔ کاروبار میں بھی وفاداری سکھاتے ہیں، سونے رسول نے شریعت میں وفاداری سکھائی۔ بچوں سے وفاداری سکھاتے، سونے رسول نے سجدے میں وفاداری سکھائی۔ اسلام کے ہر کام میں وحدانیت کو پیش رکھا گیا، کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے، وہ چاہے کوئی مسلمان ہو یا نہ، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے نیچے تحت کام کرنے والے، اسلام نے سکھائی۔ کہا اقبال نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے، فرمایا آ گیا ہے میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہوئی، بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ختم کرنا ہے تو اسلام جیسا نظام چاہیے۔ اور جب کوئی بندہ اسلام جیسا نظام ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے نا تو 100% وہ یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سونے رسول نے جب توحید میں وفاداری سکھائی، جب رسالت میں وفاداری سکھائی، پھر کیا کر دیا؟ فرمایا جو مسلمان ہے نا، دنیا کو دکھایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بدو ہے جس کو آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ذات اور برادری سے بہت نیچے، ایک بدو ہے، وہ آیا، بدو نے آ کے کلمہ پڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ سونے رسول نے کہا تمہیں ہم لگا یا رسول اللہ ہم تو وہ ہیں جن کو لوگ گاؤں میں گھسنے نہیں دیتے، یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جن کو لوگ اپنے برابر نہیں بٹھاتے، یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو وہ کھانا نہیں کھا سکتے جو امیر کھاتے ہیں، آپ تو ہاشمی گھرانے کے لال ہیں، آپ تو عرب میں ویسے ہی بہت زیادہ معزز ہیں، اور پھر آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مجھے چھاتی سے لگائیں گے؟ سونے رسول نے کیا؟ ہاں ہم تمہیں اپنی چھاتی سے لگائیں گے، کیونکہ میرے اللہ نے کسی کو کمتر پیدا نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھاتی سے لگایا تو رونے لگا۔ آؤ جن کو اسلام سے مقابلہ کرنا ہے ایک تھالی لاؤ نا، ہم اور تم ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، آؤ انسانوں کو برابری کا درجہ دیں۔ کون کہتا ہے کہ کالا آدمی دوسرے کے برابر نہیں ہے؟ اگر کالا علم و حکمت میں اعلیٰ ہے، اگر کسی غریب کا بچہ علم و حکمت میں اعلیٰ ہے، اگر وہ ہم سے بہترین علم رکھتا ہے، اگر اس کا تقویٰ ہم سے اچھا ہے، اگر اس کا بہترین قرآن پڑھنے کا انداز ہم سے اچھا ہے، تو سارے سید پٹھان انصاری قریشی پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس غریب کا بچہ امامت کے لیے اسلام کے مسلح پر آگے کھڑا ہوگا۔ اس کا نام شریعت اسلامیہ، اس کو دین۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام پانی کی طرح دنیا میں سرائیت کر رہا ہے۔ کان کھول کے سن لو، پانی چلتا ہے نا، اس کے راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں لے آؤ وہ اپنا راستہ بناتا ہے۔ اسلام پوری دنیا میں پانی کی طرح سرائیت کر رہا ہے، اور آج سے نہیں کر رہا، 1400 سال سے کر رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں۔ اگر کسی مسلمان بادشاہ نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں۔ شریعت اپنی جگہ ٹھوس ہے۔ شریعت نے دو ہی باتیں کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور دنیا کے ہر ایک بندے کو برابری کا درجہ عطا کرنا ہے۔
اور جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب بنگلور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہوئی جب مسلمانوں نے احتجاج کیا، حکومت نے یہ تو کہہ دیا کہ جنہوں نے احتجاج کیا ہے ان کے گھروں کی کڑکی کریں گے، یہ نہیں کہا کی ہے ان کے خلاف سرکار کارروائی کرے گی، یہ نہیں کہا۔ حکومت کو پہلے یہ کہنا چاہیے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے ان کے خلاف کارروائی۔ اور میں حکومت کو بھی ایک بات بتاؤں، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، ہم ہر ایک آدمی، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق ہے۔ ہمیں سرکاروں کے محتاج نہیں ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے، ہم کسی حکومت کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم اسلامی ملکوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، کبھی مسلمان کبھی سرکاروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، دنیاوی طاقتیں ہمیں متاثر نہیں کر سکتی۔ دنیاوی طاقتیں مسلمان کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کرنے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محمد رسول اللہ سے پیار ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہم پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، ہم دنیا کے پسماندہ لوگ تھے، ہم دنیا کے غریب لوگ تھے، ہم دنیا بھر میں ان میں سے تھے جن کو لوگوں نے کہا کہ جینے کا حق نہیں۔ سونے رسول آئے ہیں، انہوں نے ہمیں عزتیں دی ہیں، یہ ہمارے سر پہ عزتیں محمد رسول اللہ کی عطا کرتا ہے، یہ ہمیں برابری کا درجہ محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہم جو ایک ساتھ برابر بیٹھے ہر رنگ اور نسل کے لوگ، یہ سونے رسول کا کمال ہے۔ اور جس ہستی نے ہمیں دنیا میں جینے کا حق دیا ہو، اس کی ذات پر قربان ہونا ہر ایک بندے کے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 15 اگست بھی ہے، وقت نہیں ہے جنگ آزادی کے کچھ واقعات آپ کو سناتا، بس اتنا کہنا چاہوں گا۔ کئی بار کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کسی نے غالب subscribe my YouTube channel.